दिल को नूर से भर दे कर करम मैं खुदा, बख्श दे हर खता रख भरम मैं खुदा। मैं करूँ सुबह हो शाम तेरी हमदो सना, है नसीब मेरा के प्यारा रमज़ान मिला। या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान, हम पे रब का है एहसान रमज़ान रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप तमाम नाजरीन को अब तक टेलीविज़न की रमज़ान मुबारक की खसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आपके रमज़ान मुबारक के रोज़े भी खैरियत के साथ गुज़र रहे हैं। जैसे ही रमज़ान का बरकतों और रहमतों से भरा हुआ महीना शुरू होता है, हम अपने अंदर एक अलग ही जज्बा देखते हैं, वो चाहे किसी की खिदमत करने वाला हो या कोई इबादत करने वाला हो। इबादत के हवाले से देखा जाए तो मसाजिद की रौनकें भर जाती हैं और वही मसाजिद जो आम तौर पर जिनकी शायद सफ़ें आधी भी नहीं होती, वो बाहर जो है ना मसाजिद के बाहर तक जो है वो लोग बग़ैर सफ़ों के अपने घरों से जाए नमाज ला के और सड़कों पे पार्किंग्स में जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिल रहा होता है वो जमात के साथ नमाज अदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वैसे कभी कभी अगर रमज़ान के अलावा देखा जाए तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे यहाँ हमारे इलाके में मसाजिद की जितनी तादाद है ये ज़्यादा है, इतनी मसाजिद नहीं होनी चाहिए, मगर जुमे की नमाज में हमें पता चलता है कि नहीं, ये मसाजिद की जितनी तादाद है ये कम है। असल में हम लोग शायद नमाज अदा करने में थोड़ी सी कोताही बरतते हैं, या शायद मस्जिद में जाके नमाज अदा करना इतनी तरजीह नहीं समझते, तो जो इंतहाई गलत बात है। मतलब दीन इस्लाम में जमात के साथ नमाज अदा करने को तरजीह दी गई है और कहा गया है कि जमात के साथ नमाज अदा करें। अल्लाह ताला को जमात में जब लोग दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है कि उसके बंदे सब इकट्ठे हो के उससे मांगें, उसे सजदा करें। तो आज हम अपने प्रोग्राम में नमाज के हवाले से ही बात करने वाले। नमाज दीन का सतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है। हमने ये जुमले सुने हैं, हमें याद हैं, हमारे लिए बिल्कुल नए नहीं हैं, मगर फिर भी इन दुनियावी कामों में मतलब बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं इंक्लूडिंग मी, हमारी नमाज जो है वो कभी कभी छूट जाती है। अल्लाह ताला बेशक माफ़ करने वाला है, मगर इस रमज़ान में हम सब ने अहद करना है कि जिस तरह हम रमज़ान में बाकायदगी के साथ इन इबादत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए हुए हैं, रमज़ान के बाद भी अल्लाह ताला हमें इसी तरह अपने हजूर जो है वो सजदा करने की तौफीक अता फरमाता रहे। और इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में आज जो उलमाए कराम मौजूद हैं जिनसे आज नमाज की अहमियत के हवाले से बात होगी, उनमें सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा जनाब अल्लामा उमर फ़ारूक हनफी साहब। आपको खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं भाई आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। तबीयत ठीक है? माशाअल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है, माशाअल्लाह। और मेरे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं, आप भी एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और आप एक वेलफेयर इदारा है, उसके प्रेसिडेंट भी हैं, अल हुज्जत वेलफेयर फाउंडेशन के, जनाब मौलाना नईमुल हसन अल हुसैनी साहब। आपको खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, तबीयत ठीक है? माशाअल्लाह, शुक्र अल्लाह के एहसान है, माशाअल्लाह। सर, नमाज से मुतल्लिक बेसिकली तो चले यहाँ से आते हैं कि नमाज बुनियादी तौर पे है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इब्तदाई तौर पर नमाज के हवाले से एक बात याद रखी जाए कि मखलूक का ये बुनियादी तौर पर हक़ है कि वो खालिक को याद रखे, यानी जिसने उसे पैदा किया है, जिसने ये सारा इंतज़ाम और इंसराम किया है। हकीकत में इबादत का मफ़हूम ही नमाज है, और वो ये है कि जब बंदा अपने खालिक को याद करता है तो उस याद की एक मुख्तलिफ़ तरतीब है और एक ख़ास किस्म की इबादत का पैराया है, उसे नमाज कहते हैं। बिल्कुल सही है। यानी अगर
ایکشن کی بات کی جائے اور ایکشن کے ساتھ خالق کی یاد نہ ہو تو پھر وہ نماز نہیں ہے. بالکل صحیح. بلکہ حقیقت میں عبادت کی روح یہ ہے کہ خالق کو یاد کر کر اس کی طرف متوجہ ہونا اور حسن ترتیب کرنا، جیسا کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، ہمیں بتائے. اس مکمل پوری عبادت کو یہ نماز کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر مختلف پہلو ہیں، اور نماز کی جو کیفیت ہے وہ جسمانی ہے، نماز کی کیفیت ہے وہ ذکر کی ہے، نماز کی کیفیت ہے وہ روحانی ہے، اور نماز کی ساتھ ساتھ ایک وہ کیفیت ہے جو انسان قلبی طور پر اپنے اندر محسوس کرتا ہے. تو یہ ایک مجموعہ ہے جس کے ذریعے رب تبارک و تعالی کی رحمت کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے اور اس خالق سے اپنا اس عہد کو نبھاتا ہے کہ جو اس نے عہد کیا کہ الہ تو ہی میرا معبود ہے اور میں تیرے ہی آگے سر بسجود ہوں گا، تجھے ہی اپنا خالق و مالک مانوں گا، تیری ہی پاکی بیان کروں گا. در حقیقت اس خوبصورت پیرائے کو، اس خوبصورت عبادت کو نماز کہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. سر کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے تو قرآن پاک پڑھ لیا جائے تو وہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ خدا سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ نماز کی حالت میں ایسا ہے جیسے بندہ خدا کو سے بات کر رہا ہے. تو آپ حضرت کی بات کو کیسے آگے بڑھائیں گے نماز کے حوالے سے؟ آپ ایز اے اسلامک اسکالر جو ہے وہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خداوند کریم نے ہر انسان کے اندر پرستش کا جذبہ رکھا ہے. صحیح. وہ پرستش کا جذبہ ہندوؤں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، بالکل صحیح ہے، اور مسلمانوں میں بھی ہے. اس پرستش کے جذبے کو صحیح جہت دینے کا نام ہے نماز. واہ. اب وہ جو ہندو ہے مثال کے طور پر، وہ جو پرستش کر رہا ہے ان بتوں کی، وہ اس کے بھی دل میں اللہ تو ہے لیکن اس کی جہت ہمارے لحاظ سے غلط ہے. اسی طریقے سے عیسائیت ہے، وہ پرستش تو کر رہے ہیں مثلاً اللہ کی، لیکن جو جہت اللہ نے بتائی ہے پرستش کی وہ نہیں کر رہے. ہم جو پرستش کر رہے ہیں، جو مسلمان پرستش اللہ کی کر رہے ہیں، وہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، اور مکتب تشیع میں مثلاً اصول دین ہے اور پھر فروع دین ہے. فروع دین کا جو پہلا فروع ہے اس کا نام ہے نماز. لیکن اس نماز کا بھی تعلق اصول سے، یعنی وحدانیت ہوگی، رسالت ہوگی، ٹھیک ہے نا، حب رسول ہوگی، حب رسول ہوگا تو یہ نماز ہے. صحیح. عشق کے ساتھ، یعنی عشق خدا اور عشق رسول کے ساتھ اگر ہے تو نماز ہے. واہ. اور اگر فقط عشق خدا کے ساتھ ہے اور عشق رسول کے ساتھ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ قرآن کے لحاظ سے نہیں ہوگی. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو، اس کے رسول کو دوست رکھو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سورہ شورى میں 26ویں آیت میں غالباً ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی میں کچھ بھی تم سے طلب نہیں کر رہا، مجھ سے جو ہے نا فقط اور فقط میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگ رہا، صرف یہ کہ تم ہم سے اور ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو. مودت اور محبت میں بھی ایک فرق ہے بڑا گہرا. بالکل فرق ہے، بالکل فرق ہے. محبت غرضی ہے، جب تک غرض ہے محبت ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جب تک سیٹ ہے، مثلاً اس سیٹ، جب تک سیٹ ہے تو میں محبت دکھا رہا ہوں. کوئی کام ہے، کوئی یعنی مختلف، جب تک غرض ہے محبت ہے. غرض ختم ہوئی محبت ختم ہو گئی. غرض یعنی محبت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ آپ سمجھیں، محبت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں مودت کی ابتدا ہوتی ہے. مودت کی ابتدا ہوتی ہے. صحیح.
اچھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا یا تعلق کو بنانے کا جو واحد طریقہ ہے وہ نماز ہے، یا یہاں سے شروع ہوتا ہے کام، یہ آپ بتا رہے ہیں؟ دیکھیے، نماز فروغ اور توحید، رسالت، ٹھیک ہے، قیامت، یہ ہیں اصول، اور مکتب تشیع کے لحاظ سے مثلا امامت اور عدل، یہ بھی اصول ہے۔ جب تک کہ اصول آپ کے مضبوط نہیں ہیں، یہ نماز بھی آپ کو مزہ نہیں دے گی۔ ہاں، یہ نماز مزہ نہیں دے گی۔ آپ نماز بھی پڑھیں گے اور اس نماز کو بھی بدنام کروائیں گے، اور اس نماز کی جو اصل تاثیر ہے اس کو محسوس بھی نہیں کر پائیں گے۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، چھوٹی سی مثال دے دوں۔ واقع کربلا اس کا بالکل بین ثبوت ہے کہ ایک طرف امام حسین اور ان کے اصحاب وہ بھی نماز پڑھ لیتے، اذانیں ہو رہی تھیں اور نماز پڑھ لیتے، ادھر یزید کی فوج بھی اذان ہو رہی تھی اور نماز پڑھ رہی تھی۔ دیکھیں بڑا فرق ہے۔ نماز کی بات ہے، مثلا ایک مشہور واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بھی اس قسم کے لوگ ہیں، آج بھی ہیں، موجود ہیں، بس نماز نماز نماز، ایک قیام۔ تو اس زمانے ارے نماز کا وقت ہو گیا، آپ فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ کیا مقصد ہے، تو ہمیں نماز سکھائے گا؟ ہمیں نہیں پتہ کہ نماز کا وقت ہوا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے نا نماز کو پتہ نہیں کیا، یعنی ایک ہوا انہوں نے بنا لیا۔ مگر نماز ضروری تو اتنی ہی ہے ایک مومن کے لیے کہ وقت ہوا ہے اور آپ نماز ادا کریں، اللہ کو نہیں، یاد کریں۔ لیکن کیا اللہ کے رسول کو بتائیں گے آپ؟ نہیں، ایسی وہ ایک الگ بات ہے، مگر ویسے ایک عام نماز وقت پر، دیکھیے نماز تو وقت پر ہے، اور اس کی مثال بڑی اچھی کسی نے دی تھی کہ یہ جو وائی فائی کے کنیکشن ہے نا، جی ٹھیک ہے نا، تو یہ جو وائی فائی کے کنیکشن ہے، جتنا آپ نزدیک جائیں گے وہ اچھے سگنل سٹرونگ آئیں گے اس کے، اسٹرانگ آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نماز کی بھی سگنل ہیں، جب آپ نے نماز ٹائم پہ پڑھی ہے نا تو فل سگنل پہ آپ نے پڑھ لی نماز۔ صحیح ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ ہاں، یعنی اس کی علتیں بھی ہیں۔ اگر آپ نے وقت پہ نماز ادا کی ہے اور عشق رسول کے ساتھ ادا کی ہے تو یہ یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت بھی عطا فرمائے گا، اگر وقت پہ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ مطلب موت میں سب سے افضل شہادت کی موت، بے شک۔ جناب عمر فاروق صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور میں چاہوں گا کہ نماز، جس طرح ہم نے آج کہا کہ پروگرام کے آغاز میں ابتدائیے میں کہ نماز دین کا ستون ہے، ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، کس طرح دین کا ستون ہے؟ ذرا اس میں بھی روشنی فرمائیے گا۔ ابتداً اس کو سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے تناظر میں دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اور اس کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ رسالت کی بات ہے۔ یعنی حدیث شریف میں واضح طور پر پہلی جو کنڈیشن بتائی، جس کو اعتقادی طور پر ہم عقیدہ کہتے ہیں، تو یہی اسلام کی بنیاد آ گئی۔ یعنی اگر آپ اسلام کو ایک عمارت کی شکل میں پیش کرنا چاہیں اور ایک گرافکس کے طور پر اپنے ہاں بلڈ کرنا چاہیں تو وہاں پر عقیدہ یہ بنیادی جز ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے عقیدہ توحید میں کوئی کمی واقع ہوگی تو نماز تک اس کا پہنچنا مؤثر نہیں رہے گا۔ بالکل صحیح۔ اسی طریقے سے عقیدہ رسالت کے اندر کوئی کجی اور کمی واقع ہوئی تو نماز تک اس کا پہنچنا اس کے لیے حقیقی مؤثر نہیں رہے گا۔ تو بنیادی طور پر اسلام کے 2 بنیادی عقیدے، یعنی عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر جب مکمل من و عن اس کے ساتھ جڑا رہے گا تو پھر اس کی عبادات کے سلسلے شروع ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ یعنی پہلی بنیاد پڑ گئی عقیدے کی۔ اب اس کی جو دوسری بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا پڑھنا، نماز کا قائم کرنا، پھر اس کے بعد روزے کا ذکر کیا، اس کے بعد حج کا ذکر کیا، اور پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ تو یعنی بنیادی طور پر یہ وہ اہم ترین جزیات ہیں جس کے اوپر دین کی عمارت ٹکی ہوئی ہے۔ بالکل اب صحیح۔ اعتقادی اور عملی پہلو، یعنی اس کی تقسیم ہم طلباء کے لیے یوں کرتے ہیں کہ اعتقاد وہ ہیں کہ یوں سمجھیں کہ اس کی عمارت، اس کے پلر کے اندر جب تک دین کے اعتقاد نہیں ہوں گے
اس پر اعمال کا جو ہے وہ کوئی بھی پلستر نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی چھت نہیں ڈالی جا سکتی۔ یعنی اعتقاد کے ساتھ ساتھ اس میں اسی طریقے سے متعدد قرآن کریم فرقان حمید کی آیت بینات میں جہاں ایمان کی بات کی گئی، وہیں پر عمل صالح کی بھی دعوت دی گئی، اور انسان کے خسارے ہونے کا ذکر کیا گیا کہ انسان خسارے میں ہے، اور ایمان لانے والے لوگ اس خسارے سے ان کو استثناء دیا گیا، ساتھ ہی ساتھ انہیں عمل صالح کی طرف بھی دعوت دی گئی۔ تو پہلا بنیادی جو جز ہے وہ نماز ہے، یعنی کوئی شخص صاحب ایمان ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق وہ کیسے ادا کرے، اس کی پہلی صورت یہ نماز کی صورت ہے کہ جب جو مؤذن آواز لگائے حی علی الصلاۃ، تو اب اس پر یہ لازم ہو گیا کہ دنیا کے تمام امور کو ختم کر کے اب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ بالکل صحیح، اور ہر مسلمان مرد و عورت پہ نماز جو ہے وہ فرض ہے، اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے کسی طرح بھی۔ نماز جو ہے وہ مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور ابھی آپ کی طرف بڑھوں گا نعیم صاحب۔ سر، ہم گناہ گاروں کی جو نماز ہے اس میں کہیں نہ کہیں ادھر ادھر کا کوئی خیال، کوئی دنیاوی خیال، کوئی ہمارے اپنے دنیاوی رشتے جو ہیں ان کا کوئی خیال آ جاتا ہے، تو وہ جو ایک خلوص کا پیمانہ ہے اس تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ وہ عشق والی نماز جو حضرت علی نماز پڑھا کرتے تھے، جو کہ تیر لگا ہوا ہے وہ نکالا جا رہا ہے نماز میں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا، اور نماز کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ تیر نکالا جا سکے، اتنی تکلیف تھی، تو کیا وہ ایک عام مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے وہ درجہ حاصل کرنا یا اس راستے پہ چلنا اچیویبل ہے؟ کیوں نہیں؟ بات یہ ہے کہ خود آپ دیکھیں نا کہ کسی شاعر نے کیا خوب جملہ کہا، شعر کہا کہ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ واہ، یہ بھائی کون سی نماز ہے جو یہ کربلا کی نماز ہے، سمجھے تلواروں کے سائے میں ادا ہو رہی ہے؟ کیا ہے صاحب؟ یہ وہ نماز ہے کہ جس کو رسول اللہ کی نماز الصلاۃ معراج المومن، یعنی وہ میں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا جس اللہ کو میں دیکھوں نہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں میں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کو میں دیکھوں نہیں۔ ایک شخص سامنے کھڑا تھا، اس نے کہا آپ تو کہتے تھے کہ خدا دیدنی نہیں ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں دیکھوں نہیں۔ کہا نادان، اللہ کو جو ہے وہ ان چربی کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، اللہ کو جو ہے نا وہ قلب کی آنکھ دیکھتی ہے۔ واہ سبحان اللہ، قلب کی آنکھ دیکھتی ہے۔ جبھی تو بہرحال وہ تو ان کے رتبے سوا ان کے سوا مشکل ہے، جن کے رتبے سوا ان کے سوا مشکل ہے کہ جو آپ حالت جب تیر لگائے تو کوئی شخص جو ہے وہ مولا علی کے وہ تیر نکالنا چاہتا ہے تو نہیں نکال پا رہا، اتنی شدید تکلیف ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ تیر نکالے، اس لیے کہ علی جو ہیں وہ درد سے چیخ رہے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا اس تیر کے اوپر، یہ صورتحال۔ تو آئے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ یہ علی کا تیر کیسے نکالیں، وہ تو ہاتھ نہیں رکھنے دے رہے، اتنا ان کے درد ہے۔ تو کہا اچھا بھی نماز کا وقت آنے دو۔ جب نماز کا وقت آیا کہ جب علی سجدے میں جائیں، اللہ اکبر، کون سی مثلاً یہ کون سا عشق تھا کہ ابھی تیر نکل نہیں رہا، لوگ پریشان ہیں، درد کے مارے چیخ رہے ہیں، اور حالت سجدے میں پہنچے ہیں، لوگوں نے جو ہے وہ تیر نکال لیا، علی کو پتہ نہیں چلا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر، کہتے ہیں کیسے ممکن ہے، لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص سے اتنی زبردست طریقے سے تیر لگا اور تیر نکل جائے اور وہ اس کو پتہ نہ چلے، یہ سب آپ لوگوں کی من گھڑت باتیں۔ یہی تو علی ہیں۔ اچھا، اب لازمی سی بات ہے، جو بھی چیز ہے وہ قرآن سے اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ قرآن میں وہ
जनाब यूसुफ का किस्सा आपको याद होगा। जुलेखा ने क्या कहा, जुलेखा को जब औरतों ने ताने दिए कि तू अमीर मिस्र की बीवी थी और तुझे ये हरकत जेब नहीं देती थी कि तूने ऐसा किया यूसुफ के साथ, तो उसने कहा तुम मुझे क्या कहती हो, मैं तुम्हारे सामने से यूसुफ को गुजारती हूँ फिर मैं तुमसे पूछती हूँ। और कहा कि कुरान का ये तो वाक़या है, कहा कि अपने हाथों में जो ना एक नारंज ले लो, ठीक है, एक तरंज ले लो और छुरी हाथ में ले लो, जब यूसुफ सामने से बाजार से गुजरे ना तो उसको काटना। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है कि वो अल्लाह अल्लाह अकबर, वो ख़वातीन यूसुफ के हुस्न में इतनी महब हो गई कि उन्होंने वो तरंज काटते काटते अपनी उंगलियां काट ली, उनको पता नहीं चला, पता नहीं चला। ये हुस्न यूसुफ के ये आलम है, तो हुस्न खुदा क्या होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हज़रत आप इस बात को कैसे आगे बढ़ाएंगे? इसकी बुनियादी बात यही है कि नमाज में, जैसे कि इब्तिदा में मैंने कहा कि ये अल्लाह की बारगाह की हाज़िरी है, तो हाज़िरी के लिए ज़हनी और फ़िक्री तौर पर जब बंदा तैयार हो तो अपने आप से सवाल करे, क्या इससे बड़ी कोई बारगाह है जहाँ वो हाज़िर हो सकता है? तो यकीनन उसका जवाब नफ़ी में होगा। साथ साथ वो ये सवाल भी करे, क्या कोई और ऐसी जगह है जहाँ मैं अपनी राज और न्याज की बात कर सकता हूँ? तो उसका जवाब भी नफ़ी में होगा। कोई ऐसी बात है जो तमाम की तमाम उस पर आया हो, कोई ऐसी बारगाह है, तो यकीनन उसका जवाब भी नफ़ी में होगा। तो दर हकीकत बंदा मोमिन की वो हालत कि जब वो अब उसका कोई राज न रहे, बल्कि वो अपने खालिक की बारगाह में हाज़िर हो और उससे राज और न्याज की बात करे, उसकी हम्दो सना बयान करे और अपना इज्ज़ ज़ाहिर करे, तो उससे बेहतरीन कैफियत क्या हो सकती है। इसी बात का मैं सहारा लेने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक ये बताता चलूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान कामिल वज़ू करे, ये बहुत मुख्तसर अल्फाज हैं लेकिन ये तवज्जो तलब है, कि कामिल वज़ू करे और फिर 2 रकत नमाज अदा करे हुजूर कल्ब के साथ, तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। अच्छा, सिर्फ 2 रकत से? सिर्फ 2 रकत। अब इसकी इब्तिदा देखें इस रिवायत की, कि इस रिवायत में इब्तदाई तौर पर जिस्मानी गलाज़त को दूर करना, अपने आप को जिस्मानी तौर पर तैयार करना उस पाक बारगाह की हाज़िरी के लिए कि जिसने तमाम की तमाम चीज़ों को पैदा किया है, बेशक, और जो इनाम व इकराम देने वाला है, जो खालिक कायनात है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रब है, कि जिनके दामन से अल्लाह ने हमें वाबस्ता किया। बेशक। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक भी हमारे जहन में हो कि सल्लू कमा रअयतुम उसल्ली, कि नमाज इस तरह पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता देखो। तो नमाज की कैफियत में हकीकत में वो बंदा इबादत रब की कर रहा है और अदा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपना रहा है। तो वही अकीदा कि जिसकी बुनियाद इस्लाम ने अकीदा तौहीद और अकीदा रिसालत के बाद नमाज को करार दिया, कि बंदा उस हालत में है कि हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं को अदा कर रहा है और रब तबारक व तआला की रहमत को समेट रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये बुनियादी तौर पर अपने जिस्मानी आज़ा को धोना, तैयारी करना, सजना संवरना, खुशबू लगाना, ये सब क्या है? ये उसकी अता है और उसकी बारगाह की हाज़िरी का अदब है कि बारी ताला तेरी बारगाह में आ रहा हूँ जो सबसे बड़ी बारगाह है। बिल्कुल सही। अच्छा हज़रत, एक तो ये नमाज की शराइत में से जी ये एक चीज़ आ गई, और भी नमाज की कुछ शराइत हैं या जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की तो उन्होंने उस वज़ू के अलावा किन किन चीज़ों का ख्याल रखा, इस पे हम बात करेंगे। और नमाज की कबूलियत के हवाले से जो बुज़ुर्गान दीन हैं वो क्या रहनुमाई फरमाते हैं, और डेफिनेटली कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है। जिस तरह वज़ू
شرط ہے نماز کی، وضو کے علاوہ اور کون کون سی شرائط ہیں، اور کس سے ذرا نماز کا مزہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا حکم فرمایا، ذرا اس پہ روشنی فرمائیے گا۔ ہاں، ابتدائی طور پر تو یہی نماز کی شرائط میں ہم لیتے ہیں کہ طہارت ہو، اس کا لباس مناسب ہو، کہ اس کے جسم کے اعضاء جو چھپانے والے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوں، قبلہ رو ہو، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا وقت ہو۔ یہاں پر جو شرائط کی بات کی جا رہی ہے یقیناً ایک فرض نماز کے حوالے سے، تو اس میں جو اہم ترین چیز ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ایک روایت بیان کی کہ نماز یہ ظاہری جسمانی صفائی کا بھی نام ہے اور قلبی اور ذہنی صفائی کا بھی نام ہے۔ یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے سے اطمینان قلب کا بھی نام ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر تھا اور وہ نماز پڑھی اور واپس آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ تم دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ ہر آنکھ والا شخص جانتا ہے کہ وہ رکوع بھی کر رہا ہے، سجود بھی کر رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، صحیح۔ پھر وہ واپس آیا، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر پڑھو۔ تو اس طریقے سے 3 مرتبہ اس نے یکے بعد دیگر وہی کام کیا۔ تو پھر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ میں کس طرح نماز ادا کروں؟ تو آپ نے اسے رکوع، سجود اور قیام کے درمیان ایک مناسب وقفہ جسے تعدیل ارکان کہا جاتا ہے اس کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اچھا، تو یہ صرف اس کا نام نہیں ہے پرفارمنس کا کہ بس آپ کھڑے ہوئے 2 منٹ نکالے جلدی جلدی جیسے ہی، بلکہ تحمل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، حضور قلب، جو میں نے آپ کو ابتدا میں بات کہی کہ اس حدیث کے اندر 2 رکعت نماز کو بتایا گیا اس کا انعام کہ اللہ اس پر جنت واجب کر دے گا، یعنی سب سے کم مقدار یہ 2 رکعت ہے، جی ہاں جی ہاں جی، اور اس کے اوپر اسے انعام میں جنت مل رہی ہے۔ تو اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک باطنی صفائی اور ایک ظاہری صفائی۔ صحیح۔ باطنی صفائی کیا ہے کہ اس کے خیالات منتشر نہ ہوں، فکر نہ ہو، ادھر ادھر نہ ہو، بلکہ وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو متوجہ رب کی رحمت کی طرف ہو۔ اسی طریقے سے اس کا ذہن اس طرف ہو کہ میں اس رب کی پاکی بیان کر رہا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک، جو خالق ہے، انعام دینے والا ہے، جس نے جنت اور جہنم کو تخلیق فرمایا ہے، جو بروز محشر حساب لے گا، تو اس کے اوپر کیوں نہ خوف و خشیت طاری ہوگی۔ اور پھر وہی بات کہ نماز قائم کرو، بے شک نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی کی باتوں سے۔ تو پھر انسان کی جب نماز میں کیفیت ہی ہوگی تو وہ خود بخود اس کیفیت میں ہوگا کہ جب اس کا ظلم کی طرف کوئی ہاتھ بڑھے گا تو اس کو نماز ایک یاد دہانی کے طور پر یاد دلائے گی کہ تجھے تو ابھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس رب سے تجھے رحمت کو حاصل کرنا ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے، تو یہ ظلم کر کے اس کی رحمت سے دور کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جو طہارت کے ساتھ ساتھ، سر طہارت کے ساتھ اور میں چاہتا ہوں کہ بیان کریں مسواک کرنے کے حوالے سے، خوشبو لگانے کے حوالے سے، اور با جماعت نماز ادا کرنے کے حوالے سے مطلب دین اسلام میں کس طرح جو ہے نا وہ کہا گیا؟ بالکل یہی حکم قرآن کریم فرقان حمید میں مسجد میں آنے والوں کے لیے دیا گیا کہ وہ زینت کو اختیار کریں۔ اور اگر احادیث طیبہ میں دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دہ اشیاء کھا کر آنے والوں کو مسجد میں داخلے سے منع فرمایا، اچھا، پیاز اور لہسن۔ تو اس سے علماء نے یہ بات کشید کی کہ ہر وہ چیز جس سے بو آئے، ہر وہ چیز جس سے تکلیف ہو، کیونکہ جب نمازی قیام کی حالت میں ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرب کر دیا جاتا ہے، ایک فرشتہ آ جاتا ہے جو اس تلاوت کو اپنے منہ میں لیتا ہے، تو اس کی ایذا رسانی۔ اس کے علاوہ دیگر عامت المسلمین، یعنی میں آپ کے پاس آؤں، میرے جسم سے بدبو آئے، میرے منہ سے بو آئے، تو یہ آپ کے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ تو رب کی رحمت کا حصول، رب کی رضا کا حصول ایسے کرنا ہے کہ خلق خدا بھی آپ سے اطمینان رہے اور آپ سے وہ خوشبو لے کہ جس کے ذریعے اسے راحت میسر آئے۔ بالکل، کیونکہ اسی لیے مسواک کو بھی یہ عظیم سنت قرار دیا، اور حدیث پاک میں آیا کہ اگر شاک نہ ہوتی تو اس کو لازم کر دیا جاتا۔ اچھا، ہاں، اب یہ ہے کہ اسی طرح جب آپ نماز کے لیے حاضر ہوں تو منہ آپ کا صاف ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز کھائیے جس کی بو جو ہے وہ لوگوں کی طبیعت کو گراوٹ کا شکار ہوگی، تو اس کو صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ میں چاہوں گا کہ
نماز کے جو فرائض ہیں ٹھیک ہے ان پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے اور قرآن کی روشنی میں ذرا آپ ایکسپلین کریں تو مزہ آ جائے. دیکھیے واضح طور سے قرآن مجید کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بتحقیق نماز جو ہے وہ تمہیں برائیوں سے روکے گی، بے حیائی سے روکے گی. اور واضح طور سے اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تمہیں جو ہے جہنم میں لے کر کے آ گئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. اچھا ہاں. ہاں ٹھیک ہے، نمازی میں ہوتے تو جنت جہنم میں نہ ہوتے. ہاں ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. دین کے اندر اصول دین کے بعد سب سے پہلا جو درجہ رکھا اللہ نے وہ نماز کا ہے، اور نماز ہی وہ زبان عشق ہے کہ جو عبد اور معبود کے درمیان جو ہے عبد اور معبود کو جوڑتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں مثلا جو آپ قرأت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، وہ فرض میں سے مثلا ہم اس کو واجب کہتے ہیں کہ مثلا آپ جو قرأت کر رہے ہیں وہ واجب ہے، سجدہ واجب ہے، ٹھیک ہے. رکوع واجب ہے. ٹھیک ہے. نماز میں جیسے مولانا نے کہہ دیا، میں ریپیٹیشن نہیں چاہتا، کہ مثلا طہارت واجب ہے. پھر جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ غصبی نہ ہو، مطلب قبضے کی نہ ہو. قبضے کی نہ ہو. اچھا. ہاں قبضے کی نہ ہو. اور مثلا عموماً آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے کرایہ دار آپ کو ملیں گے کہ جو گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور مالک مکان کو کرایہ نہیں دے رہے. مالک مکان راضی نہیں ہے آپ سے. ٹھیک ہے. دوسرے آپ دیکھیں گے مثلا بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ شخصی جگہوں کے اوپر لوگ مسجدیں بنا لیتے ہیں. شخصی مثلا کسی کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کے نام کی جگہ ہے، وہ گورنمنٹ کی جگہ نہیں ہے، شخصی جگہ ہے. وہاں کے اوپر جا کر کے وہ مسجد بنا لیتے ہیں. مثلا جگہ خالی پڑی ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا یا اگر اسے پتہ نہیں ہے مالک کافی جگہ عرصے سے خالی ہے تو آپ نے وہاں پہ مسجد بنا لی. مسجد بنا لی. اچھا. اب ایسی جگہ کے اوپر جو بھی نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کرا رہا ہے، سب یہ باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کہ اس جگہ کی مالک کی پرمیشن نہیں ہوگی وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. صحیح. اسی طریقے سے مثلا نماز کے اندر قرأت واجب ہے، قیام کرنا واجب ہے، اللہ اکبر کہنا واجب ہے، رکوع واجب ہے، سجدہ 2 سجدے واجب ہیں، سلام واجب ہے، تشہد واجب ہے. اب اس میں رکنی اور غیر رکنی، ہمارے یہاں جو مثلا مکتب تشیع میں رکنی اور غیر رکنی کی بحث ہے کہ 5 رکن ہیں اس کے. مثلا رکنی کیا ہے؟ رکنی یہ ہے کہ بھولے کے ساتھ بھی اگر آپ نے وہ کام مثلا اگر کر لیا تو نماز کو وہ باطل کر دے گا. اچھا. اور غیر رکنی وہ ہے کہ نہیں، اگر فراموشی ہو گئی اس میں تو وہ آگے پیچھے آپ مثلا آپ کو وہ مثلا اس کو آپ کو جیسے رکعتیں نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں کبھی. جی اس کی بات کر رہے ہیں. جی رکعتیں مثلا جیسے بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تیسری رکعت تھی یا دوسری تھی، آپ بھول گئے تو آپ کو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ ہاں تو مثلا اب یہی ہے کہ مثلا آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں نے 3 رکعت نماز ہے یا 4 رکعت نماز ہے، تو پھر اس کو وہیں پر آپ 3 کے اوپر ہی اس کو ایک دفعہ کریں گے، آگے اس کی پھر آپ اثر نو اس کی جو رکعت باقی رہے گی اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. کبھی 1 پڑھیں گے، کبھی 2 پڑھیں گے. اچھا صحیح ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا سر ایک چیز اور، کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر جائے گا اور نشریات کا وقت جو ہے اختتام کی طرف آ جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ البتہ معذرت چاہتا ہوں، ایک رکعت تو نماز نہیں ہے، 2 رکعت نماز. 2 رکعت. ہاں. نماز کی قبولیت کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ کیسے پتہ چلے کہ میری جو نمازیں ہیں یہ قبول ہو رہی ہیں؟ ہاں نماز کی قبولیت آپ کو پتہ چل جائے گی. پتہ چل جائے گی آپ کو. کسی نے یہ سوال مولا علی سے کیا تھا. اچھا. کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہمیں جو ہے ہماری نمازوں کو قبول کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ تم گناہوں سے رک رہے ہو تو سمجھ لو تمہاری نمازیں قبول ہو رہی ہیں. نماز بے حیائی سے روکتی ہے، واضح طور پہ لکھا ہوا قرآن پاک میں. اگر گناہوں سے رک رہے ہو تو نماز تمہاری قبول ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. اور اگر گناہوں سے نہیں رکتے ہو تو پھر اس کے مانیں گے کچھ شک ہے اس میں. اچھا سر ایک اور بات بھی میں نے
ایک صاحب سے سنی، انہوں نے بڑی اچھی لگی. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ دوبارہ اگلی نماز پہ جو ہے وہ بڑے شوق سے پھر نماز پڑھنے کے لیے موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی پچھلی نماز جو ہے وہ خدا کو پسند آئی، اس لیے آپ جو ہے وہ اگلی نماز کے لیے کھڑے ہیں. ہاں، علماء نے نماز کی مقبولیت کے حوالے سے جو نشانیاں لکھی ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندہ نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کا شوق رکھے. اور یہاں تک بھی لکھا کہ اگر جو اگلی نماز کے انتظار میں ہوں گویا وہ عبادت میں ہی محو ہے. یعنی بندہ مومن اس کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. فجر پڑھ کر ظہر کا انتظار کرے، اس کے لیے انصرام کرے. یعنی مثال کے طور پر کوئی کام ہے، 2 بجے نماز ہے تو 1:30 بجے میں اپنے کام کو ختم کر لوں گا اور صحیح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہوں گا، تو یہ پورا کا پورا وقت اس کا گویا یوں ہے جیسے وہ نماز میں ہے. ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، تو پتہ چلا پورا کا پورا دن اس کا عبادت میں گزر رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. شارٹلی مجھے یہ بھی بتائیے گا، رہنمائی کیجیے گا کہ سفر کی حالت میں، سفر وسیلہ ظفر، تو سفر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ نماز کی رکعتیں جو ہیں وہ کتنی ہو جاتی ہیں، اور اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، نماز تو کس حالت میں نہیں ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صلاۃ الخوف یہ جنگ کی کیفیت میں نماز ہے. تو جنگ سے بڑھ کر کون سی نماز، مطلب جو کیفیت ہو سکے اس میں بھی نماز. اسی طرح نماز کا وقفے میں قبلہ فرما رہے تھے کہ اگر آپ ڈوب رہے ہیں تب بھی نماز آپ کو ادا کرنی ہے. تو یعنی نماز ہر حالت میں آپ نے ادا کرنی ہے، اور یہ والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ نماز معاف ہو گئی، بلکہ اگر کسی کی وقت سے کے ساتھ نکل جائیں تو وہ اس کی توبہ کرے اور اس کی قضا کرنی ضروری ہے. تو یہ ایک قاعدہ ہے. اسی طریقے سے سفر کی حالت میں آپ نے جیسا پوچھا، تو سفر کی حالت میں اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے اور اس کی مسافت تقریباً 92 کلومیٹر 57 میل 57 میل فقہاء نے لکھی ہے، اتنی ہے، اور 15 دن سے کم رہنے کا اگر اس کا اس شہر میں ارادہ ہے تو سفر میں اور اس شہر میں پہنچ کر بھی ایسا شخص شرعی طور پر مسافر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی فرض کی رکعت میں تخفیف کر دی جاتی ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 ہی ادا کرے گا. اور یہ واجب کی حد تک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں تو 4 پڑھ لوں گا. یہ صرف اسی صورت میں ہے کہ مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو مکمل ادا کرے گا. اور اگر تنہا، اسی طرح سواری میں ہے تو سواری کے اندر بھی مختلف کیفیات ہیں کہ اگر سواری رک نہیں رہی تو اس میں بھی نماز پڑھنے کا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے. وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے، یا ٹرین میں ہے یا پلین میں ہے، تو مختلف کیفیات میں نماز کا حکم ضرور ہے. اور اگر اس کا وقت میسر نہیں آئے گا تو وہ اس نماز کو ادا کرے اور بعد میں اس کی تلافی یعنی بہتر طریقے سے کر سکے. بالکل صحیح. فہیم بھائی، یہ جو نماز مسافر جو ہے تھوڑا سا ہمارے یہاں فرق ہے. اچھا، فرق ہے. ہاں، ہمارے شارٹلی بتائیے گا پھر، کیونکہ میں آپ سے ایک اور اہم چیز پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیے، نماز مسافر ہمارے یہاں یہ کہ مثلاً ایک شہر سے دوسرے شہر، چاہے وہ مثلاً 10 کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے فرض کریں، ٹھیک ہے نا. مثلاً آپ نے شہر کو چھوڑا اور اس شہر کی اذانیں آپ تک نہیں سنائی دے، اتنی دور آپ پہنچ گئے کہ اب شہر کی اذانیں آپ کو سنائی نہیں دیتی، اور آپ دوسرے شہر کی طرف سفر کر رہے ہیں، بس وہاں سے آپ کا سفر شروع ہو گیا. وہاں سے آپ مسافر بن گئے. مسافر بن گئے. ٹھیک ہے. دوسرے 10 دن کا قصد ہے. اچھا، 15 دن کی بجائے 10 دن کا. 10 دن کا قصد ہے کہ مثلا 10 روز آپ اگر کسی شہر میں پہنچے تو آپ 10 دن کا قصد کریں تو پھر آپ کی نماز مسافر والی نہیں ہوگی، پھر پوری ہوگی، پوری نماز ہوگی. بالکل صحیح. اچھا سر، ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، بہت سارے ہمارے بہن بھائی یہ سوال کرتے بھی ہیں کہ ہم نماز کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، نماز کی عادت نہیں ڈال پا رہی. ہم 4 نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، صبح فجر کی نماز جو ہے نا وہ نہیں ادا ہو پا رہی. تو کوئی ایسی مطلب ایسی ٹپ دینا چاہیں آپ؟ بالکل ایسا ہے. دیکھیے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. آپ رات کو اگر کوئی شخص مثال کے طور پر صبح وہ کوشش کرتا ہے اور نہیں اٹھ پاتا، سب سے پہلے تو آپ رات کو 2 چیزیں لازم و ملزوم کر لیں اپنے اوپر کہ جب سونے لگیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ کر کے آپ سوئیں. اور اس کے ساتھ یہ کہہ لیں کہ جو آپ کا نام ہے، مثال کے طور پر میرا نام نعیم الحسن ہے تو میں یہ کہوں نعیم الحسن مجھے صبح 6 بجے اٹھا دینا. اچھا، خود کو. ہاں، یہ ایک نیت کی طرح ہے. ہاں، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ صبح جو ہے آپ 6 بجے جو ہے نا وہ اٹھے گا. انشاءاللہ.
اچھا، میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، اور آج کی جو گفتگو رہی ہے اسے اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ بھی دیکھیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ساری نمازیں، ہماری کوششیں، عبادتیں اس رمضان کے اس مبارک مہینے کے صدقے قبول فرمائے۔ ہماری اس نشریات کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آ گیا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ دل کو نور سے بھر دے کر کرم میں خدا، بخش دے ہر خطا رکھ بھرم میں خدا، میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا، ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا، یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان ہم پہ رب کا